रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। स्क्रीन शेयर आ रही है तो बता दें अपने मुफ्ती साहब। नहीं, अभी नहीं आ रही जी, अभी आ रही है तो बोलिए। अब चालू होगा। हाँ, चले मुफ्ती साहब, बिस्मिल्लाह करें खीरत के साथ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. جی شروع کریں. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुफ्ती नूर साहब का। मुफ्ती नूर साहब का माइक ऑन रहेगा, बीच में अगर कुछ रिकॉर्ड क्या बोलते हैं स्क्रीन नहीं दिख रहा है या कुछ ऑडियो की तकलीफ हो रही है तो मुझे बताते जाए। अल्लाह ना करे अगर मेरे सेशन के दौरान करंट चला जाए तो मैं मोबाइल पे रेडी रखा हूं, मोबाइल पे भी प्रेजेंटेशन सीख लिया हूं, इंशाल्लाह मोबाइल पे भी आज का सेशन कंटिन्यू रहेगा। पहली बात। दूसरी, अल्लाह का बड़ा फजल करम माशाल्लाह, इतनी सुबह में भी मुफ्ती साहब 100 लोग आके बैठे हैं। ये तो उन लोगों की मोहब्बत है जो उठकर एक अदना से डॉक्टर की बात को सुनने आए हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मुफ्ती साहब। जैसे कि आप देख रहे हो इस पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मुफ्ती साहब समझ रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ये चीज को समझने के लिए हम, क्योंकि कलमे वाले लोग हैं, कलमे वाले लोगों का साइकोलॉजी अलग होता है, क्योंकि कलमे वाले लोगों की साइकोलॉजी की किताब जो होती है ना वो कुरान होती है। सही है मुफ्ती साहब? जी सही है। जो दुनिया की जो साइकोलॉजी है उसके लिए वो लोग बहुत सारे जो बोलते हैं राइटर्स किताबें लिखी हैं, उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच अलग होती है। हमारी बेसिक, हमारी बुनियाद कलमा है और हमारी सोच, हमारे आदत, हमारे अखलाक हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे आती है। तो उस बेस की बुनियाद पर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे साथियों को बता दूं कि साइकोलॉजी, सोच, इनके बारे में कुरान शरीफ में क्या कहा गया। सबसे पहले सोचें कि आप में अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है। अल्लाह ने कहा है कि हर मखलूक के अंदर अल्लाह ने एक साउल डाली है। साउल को उर्दू में क्या कहते हैं मुफ्ती साहब? रूह। करेक्ट है ना? जी। तो अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहे हैं, ये क्या आयत है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। यानी अल्लाह कुरान के चैप्टर 3 185 वर्स पे कह रहे हैं कि हर एक रूह को अल्लाह मतलब मारेंगे या उसका वक्त को खत्म करेंगे। यहां पे ये नहीं बता रहे कि हर एक जिस्म को मारेंगे। तो समझ जाएं कि अल्लाह ने इंसान को दो बड़े चीजों से बनाया है। एक तो होता है जिस्म और एक होता है रूह। जिस्म तो दुनिया में रह जाता है, जो अल्लाह उठाते ना दुनिया से, वो इंसान की रूह को उठाते। इसी तरीके से अल्लाह वो जो रूह को इस दुनिया में भेजा है, कुरान की एक आयत में कह रहे हैं कि अल्लाह उस रूह को ज्यादा मतलब वो नहीं करते, बर्डन नहीं करते। जैसे कि आजकल लोग ट्रेडिंग में आके क्या कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। मैं कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं क्या, मुझे इतनी नॉलेज आएगी क्या, मुझे इतना मतलब सीखना पड़ेगा क्या। अरे भाई, कोशिश आपका है, इल्म देना ना देना वो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहे हैं कि तुम कोशिश करो, जितना इल्म मुझे आपके साउल में, यानी जितना इल्म जो आपके रूह में पहुंचाना है वो अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह किसी इंसान को उतना तकलीफ या बर्डन, जो इंग्लिश का वर्ड है, उतना नहीं देंगे जो मैं आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस बुनियाद पे हम क्या करेंगे, सब लोग कोशिश करना कि भाई हमारे अल्लाह पाक ने हमें
اتنا بہترین سول دیا ہے، اتنا بہترین جسم دیا ہے، ہم کو پتا نہیں کتنا اس کے اندر برداشت کر سکتا ہوں، کتنا اس کے اندر نالج ڈال سکتا ہوں۔ بھئی ایک انسان نے تو کمپیوٹر بنایا، اب کمپیوٹر میں ڈاٹا دیکھو، 100 GB 200 GB 1000 GB 1 TB فلان DB، کیا کیا آج کل جو ہے۔ کمپیوٹر کو تو انسان نے بنایا، اس انسان کو تو اللہ نے تو روح دیا، اور اس روح کے اندر برداشت کرنے کی طاقت بھی اللہ پاک نے دیا ہے۔ تو یہاں پہ بن گیا آپ کا دوسرا مائنڈ سیٹ کہ ہم آپ میں وہ قابلیت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ صحیح ہے نا مفتی صاحب؟ جی جی صحیح۔ اب اس کے بعد یہاں سے اس روح کا اینڈ ہونے والا ہے، ہر ایک روح کو۔ جیسے قرآن کی اس آیت سے میں نے کہا کہ ہر روح کو اللہ نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے، کسی کو پرماننٹلی تھوڑی رہنا ہے مفتی صاحب۔ سب لوگ دعا کرتے اللہ مجھے جنت الفردوس دے دو، جنت الفردوس دے دو، تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ دنیا سے جانا۔ تو دیکھو بھائی یہاں پہ دوبارہ اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا، ایک ایسا دن اسی دنیا میں آئے گا، جس دنیا میں جس روح کو ہم لوگ لے کر آئے اللہ کی بدولت، اس روح میں اب کوئی طاقت نہیں رہے گی، اس روح میں کوئی بھی طاقت نہیں رہے گی۔ یعنی ہم اس روح کو، یعنی اب میرے جسم میں روح ہے، برابر مفتی صاحب، میں پڑھوں گا الحمدللہ، بسم اللہ، شکر اللہ، جزاک اللہ، کلمہ پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، تو یہ سب چیزیں کس میں ریکارڈ ہو رہی ہیں؟ جسم میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، روح میں ریکارڈ ہو رہی ہیں؟ روح میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ جب روح کو اٹھا لیں گے، اس روح کو پہلے تو عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے روح کو رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے، جب روح کو دنیا سے اٹھا لیں گے برزخ میں رکھیں گے، صحیح ہے نا مفتی صاحب؟ قیامت کے آخری دن تک واپس اس روح کو دوبارہ اللہ جسم میں ڈال کے اس روح کا حساب کتاب ہوگا کہ بھئی کتنے اعمال یہ بندہ لے کے آیا دنیا سے۔ اعمال، مال نہیں، AMAL، ایک کو ہٹا دے تو کیا ہو گیا مفتی صاحب؟ مال۔ مال کے سامنے اے لگا دیں گے تو اعمال۔ تو اصل چیز ہمارا اس دنیا میں اعمال کمانے کا مقصد تھا، وہ اعمال بچے رہیں گے روح کے اندر، اور وہ روح سے اللہ تعالیٰ حساب کریں گے، اور ہمارا جو ہے نا پورا دار و مدار آخرت کا ہے۔ اصل دنیا جو ہے وقتاً سقتاً گزارنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہم کو اللہ کی عبادت کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کے لیے۔ چلیے یہ تو بن گیا فاؤنڈیشن۔ اب سب کو پتا ہے کہ ہم کو اس دنیا سے کیا لے کے جانا ہے۔ دنیا کی زیادہ ٹریڈنگ وہ یہ نہیں، چلیے ٹریڈنگ ایک ذریعہ ہے دنیا کے اندر سکون سے رہنے کا۔ اب آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بنا لو کہ انشاءاللہ ہم ٹریڈنگ سے سکون سے پیسے کمائیں گے، ہمارا جو فارغ وقت ہے یا ہمارا میجر وقت جو ہے، ہم اس روح کو کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ ایمان سے، کلمے سے، اعمال سے اس روح کو مضبوط کریں گے۔ کیونکہ پتہ ہے مفتی صاحب، جب اللہ نے دنیا بنائی نا، جب انسان کو بھیجا، روح کی تو ضرورت جو ہے نا اللہ تعالیٰ آسمان سے رکھا ہے۔ روح کی غذا کہاں سے ہے مفتی صاحب؟ آسمان سے۔ جسم کی جو غذا ہے وہ زمین سے ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ زمین سے آتا ہے، جو کپڑا پہنتے ہیں وہ زمین سے آتا ہے، جو مال کما رہے ہیں نا، سونا، دولت، چاندی، یقین مانو وہ بھی زمین میں ہی اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ جب ہم لوگ جسم کی ضرورتوں کو صرف زمین سے ڈھونڈ رہے ہیں، تو جو جسم کے اندر جو روح ہے نا، روح وہ دراصل بھوکی ہے۔ روح کیا ہے؟ وہ بے چین ہے، کیونکہ انسان کھانا کھا رہا ہے پیٹ بھر کے، مست جو ہے چیزیں گزار رہا ہے، اے سی میں سو رہا ہے، سب کر رہا ہے، مگر روح پریشان ہے، کیونکہ روح کی غذا ہم لوگ نہیں دے رہے۔ اللہ روح کی غذا کیا دیا ہے پتہ ہے؟ کلمہ۔ کلمہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے۔ قرآن کہاں سے آئی؟ آسمان سے۔ نماز کہاں سے آئی؟ آسمان سے۔ یہ اگر ہم اس کی روح کو اگر ہم بھوک نہیں مٹائیں گے، روح کی ضرورت کو پوری نہیں کریں گے، کتنے سارے میں پیشنٹوں کو دیکھا سعودی میں، بہترین دسترخوان لگے ہیں، بہترین لباس ہے، بہترین بنگلے ہیں، بہترین کاریں ہیں، میری کلینک پہ آتے ہیں پریشان، ڈاکٹر انا تفکیر، انا دخت کتیر، انا ختمہ کتیر، یعنی بول رہا ہے کہ میں پریشان ہوں ڈاکٹر، مجھے بی پی زیادہ ہے، مجھے شوگر زیادہ ہے۔ کیوں؟ پتا ہے آپ کو؟ وہ جسم کی بیماری لے کے آ رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ جسم کی تو ہم یہاں سے غذا پوری کر رہے، دراصل اس کی بیمار دراصل روح ہے۔ تو روح کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ روح کی بھیجی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی رزق۔ رزق کیا ہے؟ ایمان، اپنا قرآن، اپنا نماز اور اللہ کی عبادت۔ تو یہ دراصل جو میں اسی لیے کہا، میں تھوڑی یہاں پہ بیان تھوڑی کرنے بیٹھا ہوں، یہ اسی لیے کہا، یہ جو شیٹ پہ دکھ رہا ہے نا مفتی صاحب، اس میں کہتے ہیں
آج کی جو ٹاپک ہے سائیکالوجی، اس کا مطلب کہ ٹریڈنگ سائیکالوجی. جتنے بھی آپ کورسز پہ جاؤ وہ لوگ فلانا فلانا سائیکالوجی بولتے ہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں سائیکالوجی کا اصل مقصد یا اصل ڈیفینیشن کیا ہے. جسم کی اسٹڈی کو بولتے ہیں فزیولوجی، کریکٹ مفتی صاحب. جی اور فلاسفی کا مطلب یہاں پہ انگلش میں لکھا ہے فلاسفی از دی اسٹڈی آف فنڈامنٹل نیچر. اے فنڈامنٹل نیچر نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، اے فنڈامنٹل نیچر اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اس نیچر کے بارے میں ہی میں نے ابھی تک کا کہا. تو اگر میں فنڈامنٹل نیچر کو جسم کے ساتھ یعنی فزیولوجی کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں تو اس کا ڈیفینیشن بن جاتا ہے سائیکالوجی. سمجھ میں آ گئی مفتی صاحب؟ جی سائیکالوجی کا بیسک بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جسم کا نارمل ہونا اور فلاسفی کا اسٹرانگ ہونا. ہم کسی ایرے غیرے نتو خیرے کی فلاسفی نہیں فالو کرتے، ہم فلاسفی فالو کرتے ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی، جو دین پہ اللہ کا بھیجا ہوا قرآن پہ نبی کے سنتوں کو ہم اپنی فلاسفی سمجھے. بھائی یہ بڑا فلاسفیکل پرسن ہے، سب سے بہترین فلاسفیکل پرسن اس دنیا میں کون ہے ہمارے مفتی صاحب جو اللہ نے بھیجا گیا اب تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری فلاسفی نبی کی، ہماری فزیولوجی اللہ کی دیوی. اب وہ جو فلاسفی کو لے کے جو ہمارا جسم بہیو کرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی. دوبارہ کہتا ہوں، واٹ از سائیکالوجی؟ بہیویئر آف اے پرسن. کیا ہے سائیکالوجی مفتی صاحب؟ بہیویئر. جی اب ہر انسان الگ الگ طریقے سے بہیو کر رہا ہے الگ الگ سچویشن کے لیے، کریکٹ. اب ہمارے پاس آج کا موضوع ہے سچویشن، وہ ہے ٹریڈنگ. تو ابھی آپ یہاں پہ آ گیا میں اپنی ٹاپک کے مدے پر. تو بولیں گے ڈاکٹر صاحب تو یار گھما کے مسجد والی بات کر دیا. ارے بھائی مسجد والی بات نہیں ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. بعد میں آپ مجھے کمنٹس میں بتانا کہ کیا میں نے آپ لوگوں کو بور کر دیا یا کیا آپ لوگوں کو میں نے مطلب ایک دم آف دی ٹریک لے کر گیا. نہیں بھائی، میں تو بالکل آپ کو اسٹریٹ فارورڈ دل سے بات کرتا ہوں، ایکسپیرینس پہ بات کرتا ہوں. نہ میں مفتی ہوں، نہ قاری ہوں، نہ کوئی بہت بڑا عالم ہوں. سمپل سا ایک پلین آپ جیسا ایک انسان ہوں. ہاں ذرا بہت دنیا ادھر ادھر کی کافی ساری دیکھی ہے، شاید آپ لوگ بھی میرے سے زیادہ بھی ایکسپیرینس ہو گئے، معذرت کے ساتھ. اب ہم چلتے ہیں بیہیویئر ڈیورنگ اے سچویشن. اب ہماری سچویشن، آپ کی سچویشن، سب لوگوں کی کیا ہے مفتی صاحب؟ ٹریڈنگ کی سچویشن ہے، برابر. اب اس ٹریڈنگ میں ہم لوگ جو بہیو کرتے ہیں اس کو ہم ریاکٹ کرتے ہیں تھرو ایموشنس. کس سے ریاکٹ کرتے ہیں مفتی صاحب؟ ایموشنس بولے تو دماغ کے بھاؤ، دماغ کا ایکسپریشن. اگر مفتی صاحب کے سامنے اگر اور ایک اچھا لڑکا قرآن کی اچھی تلاوت کرے تو آپ کا ایموشن کیا ہو جائے گا مفتی صاحب؟ ایک دم خوش مزاج. اگر کوئی لڑکا آپ کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے، بالکل نمازیں چھوڑ رہا ہے، تو آپ کا ایموشن کیا ہو جائے گا؟ غصے والا. تو ابھی ہم ٹریڈنگ کے اندر ایموشنز کون سے ہیں دیکھیے. نمبر 1 اوور کانفیڈنس، یعنی ایک دم میں ہی سب کر سکتا ہوں، مجھے سب آتا ہے. ڈر، فیئر، گریڈ، لالچ، اینگزائٹی، ایک دم چڑچڑاپن رہنا. فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ. ارے ڈاکٹر صاحب نے اسٹاک لے لیا، میں نہیں لیا، چلو میں بھی لے لیتا ہوں. اس کو فومو کہتے ہیں. ڈاؤٹ، ہمیشہ ہمارے لوگوں میں نا سب سے زیادہ ڈاؤٹ، یہ ہوتا کیا، سن فلاور پیسہ دیتا کیا، فارم پیسہ دیتا کیا، سیٹ پیسے دیتے کیا، سب کے اندر ڈاؤٹ. نروسنس، گھبراہٹ، ہمیشہ آدمی نا نروس میں رہتا ہے. ان چیزوں کی ڈسکشن آج کی ٹاپک میں ہے، یہ ایموشنز. اسی کو کہتے ہیں سائیکالوجی. اگر ان پہ ہمارا قبضہ ہو جائے نا، ٹریڈنگ کرنا سب سے آسان چیز ہو گئی. اچھا یہ سب چیزوں کو دیکھو مفتی صاحب، یہ کیا کر رہا ہے مفتی صاحب اس دماغ میں، اس کے آدمی کے باہر بھی ٹریڈنگ دیکھ رہا ہے، موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ. اب اس کے بعد بھی اس کے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے؟ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، 100 110 لوگ بیٹھے ہیں، کیا چل رہا ہے دماغوں میں سب کے؟ بتائیے. 24 گھنٹے یہ بھی ایک رقم کا سائیکل ہے. سوتے اٹھتے، ارے بھائی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں ڈیوٹی چھوڑ چکا ہوں. میں 24 گھنٹے میں 16-12 گھنٹے بھی اگر ٹریڈنگ کرتا ہوں نا، باقی 8 گھنٹے سوتا ہوں. اور اس بیچ میں وقتاً سکتا نماز پہ جاتا ہوں، جو بھی میرے عبادت کرتا ہوں یا جو بھی میرے معاملات کرتا ہوں. سب لوگوں کی ایسی سچویشن نہیں ہے. تو آپ لوگ سوچے کہ کیا میں اس آدمی کے جیسا اس دماغ میں چارٹوں کو لے کے گھوم رہا ہوں؟ مسجد میں جائے تو بھی چاٹیں، تلاوت کرتے ہوئے تو بھی چاٹیں،
یہ ہمارا ہو گیا نہیں ہو گیا مفتی صاحب؟ جی 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 چلے اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ کیسے میں ٹریڈنگ کو لیتا ہوں. اگر ٹریڈنگ کو لینے کے لیے کوئی بہت بڑی ڈگری ہوتی, بہت بڑی کوئی پی ایچ ڈی ہوتی, تو ہم لوگوں میں سے 99% لوگ نہیں کرتے. تو یعنی یہاں پہ ٹریڈنگ کرنے کے لیے پہلی بات بتاتا ہوں, کوئی بڑی ڈگری کی, کوئی بڑی کیا بولتے ہیں نالج کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. بڑے سے بڑے نالج والا بھی, بڑے سے بڑے ڈگری والا بھی 95% ان میں سے پیسہ گنواتا ہے. کتنے پرسنٹ مفتی صاحب؟ 95%. ہاں, تو یعنی اب سکسیسفل کتنے لوگ ہیں؟ 5%. تو ہم جو ادھر بیٹھ کے جو سنڈے جو سر کھپا رہے ہیں, یہ 5% میں آنے کے لیے, اگر آپ بولیں گے کہ کیپسول سے کیا سکسیس ہوتا ہے, بھائی کیپسول 5% میں لانے کی کوشش ہے. جو 95% میں جو پیسہ لوز کر رہا ہے نا, اس کے دماغ کو کیا سمجھتے ہیں, وہ کیا بیوقوف تھا, وہ اس کو پیٹرن نہیں آتے تھے, اس کو کوئی اسٹریٹجی نہیں آتی تھی کیا, اس کا دماغ اتنا کمزور تھا کہ وہ اندھا دھند پیسے لگا دیا؟ نہیں. سمجھے بات کو. یہ ٹریڈنگ کے اندر مائنڈ سیٹ ایسے بناؤ کہ بڑے سے بڑے دھرندر لوگ بھی 95% کیٹیگری میں آتے ہیں. ہم آپ سب مل جل کر, کیونکہ ہم ایمان والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ میری عبادت کرو, میں تمہارے لیے مدد کروں گا دنیا میں. تو اللہ کی مدد سے ہم لوگ کس پرسنٹیج میں آئیں گے مفتی صاحب؟ 5%. میں تو چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے نا, ہماری جو امت ہے نا, اگر اٹھ کھڑی ہوگی نا, یہ لوگ آگے چل کر کتابوں میں لکھیں گے بھائی اب تک 2023 تک 5% بولتے تھے, ہماری مسلم قوم جو ہے بڑھ گئی, اب یہ 10% کر دی, جس میں سے 5% صرف ہمارے لوگ ہوں گے. بولیے انشاءاللہ. تو ابھی یہاں پہ سوچیں کہ اب ہمارا ٹریڈنگ کا سٹائل کیا ہوگا. کیا ہم کو بہت بڑی دماغ والا چاہیے؟ نہیں. کیا آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے؟ نہیں. کیا آپ کو بہت زیادہ سرمایہ یا بلک اماؤنٹ یا پرنسپل اماؤنٹ لانا ہے؟ نہیں. کیا آپ کو بہت زیادہ تجربے ہونا ہے؟ فار ایگزامپل کوئی بولتا ہے کہ کسی کو نوکری دینا ہے تو بولتا ہے 3 سال کا ایکسپیرینس لاؤ, یا کسی کو اگر سعودی میں فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے تو بولتا ہے 5 سال کا ایکسپیرینس لاؤ. کچھ بھی نہیں. تو کیا آپ کو بہت زیادہ ایمبیشیس ہونا پڑے گا؟ بالکل نہیں. تو یہ سب چیزوں کے بغیر بھی ہم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اب بس اس کے اندر ایک چیز آپ کو دکھانا ہے کہ ہم کو آنا ہے 5% کے اندر. اس کے لیے کیا ہم ایسا سوچیں گے مفتی صاحب ٹریڈنگ ایزی ہے, مفتی صاحب آسان ہے؟ نہیں. کیا ٹریڈنگ سے آپ کو آزادی ملتی ہے؟ سب سمجھتے ہیں کہ میں ٹریڈنگ کر لوں گا تو میں بنداس آزاد پنچھی پھر اڑ جاؤں گا. پھر اڑنے کی بات چھوڑو, پری کٹ جائیں گے. یہ سمجھ, میں نہ ڈرا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. ٹریڈنگ پہلی بات تو ایزی نہیں ہے. ٹریڈنگ آپ کو آزادی کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. ٹریڈنگ آپ کو ایک دم پیسے ہی اڑاؤ. یہ لوگ دیکھتے ہیں کوئی ویڈیو شارٹس میں یا کہیں بھی دیکھ کے بولتے ہیں ٹریڈنگ سے لاکھوں پتی کروڑ پتی بنیں گے. ایسے کچھ بھی نہیں ہے. اور ٹریڈنگ کیا ایک گیم ہے؟ ٹریڈنگ کوئی گیم نہیں ہے. ٹریڈنگ ایک سیریس ورک ہے, سیریس ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل ورک ہے. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں ٹریڈنگ ایزی نہیں ہے, ٹریڈنگ ڈیفیکلٹ ہے. پہلے بتا دے رہا ہوں جو بھی بیٹھے, ٹریڈنگ ڈیفیکلٹ ہے. ٹریڈنگ کوئی گارنٹی نہیں دیتا آپ کو آزادی کی. ٹریڈنگ آپ کو الٹا دماغ سے ڈیپینڈنٹ کر دے گا. کیا کر دے گا مفتی صاحب؟ دماغ سے ڈیپینڈنٹ, یعنی آپ کا دماغ قید ہو گیا. بعد میں کی سلائیڈ میں بتاؤں گا کیسے. اور آپ کو ٹریڈنگ کو ایک بزنس کے طریقے سے لینا ہے. کس طریقے سے لینا ہے مفتی صاحب؟ بزنس. آپ نے ایک دکان کھول دیا, مفتی صاحب کی کپڑے کی دکان. مفتی صاحب دکان کھولنے کے لیے آپ بلڈنگ کو خریدتے ہو یا لیز پہ یا رینٹ پہ لیتے ہو. ہر بار اس کو جا کے آپ اس کی دکان کی کوانٹٹی کو, کپڑوں کو لانا لے جانا چیک کرتے ہو. 4-5 لوگوں کو آپ وہاں پہ امپلوائے کرتے ہو, پروموشن کرتے ہو. کتنا آپ کرتے ہو گے دکان کو؟ بولیے سیریسلی لیتے نہیں لیتے دکان کو آپ؟ بہت زیادہ. کیا آپ بولتے کہ ارے بازو والے لا کے میرے دکان میں کپڑے رکھ دے, یہ تیسرے والے آدمی آ کے میرے کیش کاؤنٹر پہ بیٹھ جا, تو اس طریقے سے آپ کا دکان چلے گا کیا؟ بالکل نہیں چلے گا. تو ٹریڈنگ کو ہم کو ایک اچھا خاصا بزنس سمجھ کے لینا ہے. تو یہ بن گیا آپ کا سائیکالوجی. ابھی آپ کو آگے والے سائٹس میں نا آپ کی سائیکالوجی بناتے جاؤں گا انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں اس 5 یا 6 چیزوں پہ جس کا میں نے یہاں پہ ڈسکس کیا مفتی صاحب, جو ٹریڈنگ کے ساتھ ایموشنز جو جڑے ہیں. یہ ہے چیزیں. اب ان کو ہم لے کے چلتے ہیں, ایک بائی ایک سمجھیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے ڈر. مفتی صاحب یہ اردو میں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ذرا اردو پڑھ دیں گے آپ؟ جی. خطرے کے احساس سے وابستہ منفی جذبات یا احساس. یہ خوف حقیقی خیالی ہو سکتا ہے. ہاں, خطرے کا مطلب ڈیفینیشن آف فیئر,
انگلش میں بھی لکھا ہے میں نے, اردو میں بھی لکھا ہے, تاکہ میرے اردو حضرات کو بھی سمجھ میں. خطرہ کیا ہے پتا ہے؟ ایکچولی جو دماغ میں جو خطرہ ہے نا مفتی صاحب, وہ ریئل کا نہیں ہے, وہ دماغ کی خیالی پلاؤ ہے. یعنی ہم ڈر کو دراصل نا, ڈر کو ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے. صحیح ہے نا مفتی صاحب؟ جی. ڈر جو ہے نا دماغ میں ہوتا ہے. کیسا ڈر؟ کہ یار مجھے کوئی مارنے والا ہے, یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کیا یہ کوئی ایک بلڈنگ گر جائے گی. اس طریقے کے جو خیال کو کہتے ہیں ڈر. اب وہ ڈر کو ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹریڈنگ پہ لا رہا ہے. یہ جو بندہ بیٹھا نا, ارے میں نے ابھی سیٹ کا ٹائر خریدا, سیٹ کے ٹائر کے سٹاک لیے, یہ اوپر جائے گا نیچے جائے گا, اس کو کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ ڈر. تو آپ کو کیا کرنا ہے, اس ڈر کو قابو میں لانا ہے. ڈر کے جیو گے تو خطرے پہ جیو گے, ڈر سے ہمیشہ ٹریڈنگ کرو گے تو پھر آپ کی طبیعت تھوڑا زیادہ بگڑ جائے گی. تو اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو نا کوئی بھی ٹریڈز آپ پہلے جو لیے ہیں ایک کتاب میں, اب تو شیٹ دے دی, کتنا پروفٹ ہوا ہے کتنا لاس ہوا دیکھو. اللہ کرے آپ کے اگر پہلے کے ٹریڈز پروفیٹیبل ہو تو نیا ٹریڈ لینے میں آپ کو ڈر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ بولیں گے کہ یار اللہ نہ کرے نیچے بھی جائے گا نا, میں نے الحمدللہ اچھا خاصا ٹریڈنگ سیکھ رکھا ہے, اس کے بعد آگے والے ٹریڈ میں منافع کر لوں گا. یہ نہیں کہ ہر ٹریڈ میں مجھے پیسہ چاہیے نہیں. یہ ٹریڈ اس کو کیا کرنا ہے, اس کو آپ کو ڈر کو ہٹانا ہے. دوسری کیا بات ہے اپنے مفتی صاحب؟ لالچ. کیا اگر میں آپ کی دل کی کیفیت بولو نا, مجھ میں بھی لالچ ہے, ہر ایک انسان میں لالچ ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹائم پہ کہا دیا کہ اگر اللہ پاک کسی صحابی کو, دیکھیے صحابی کی بات کر رہے ہیں, اس ٹائم پہ صحابی تھے, صحابی کے سامنے بات کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک کنواں بھر کر اگر گولڈ والا دلا دو نا صحابی کو, وہ صحابی کیا کرے گا مفتی صاحب؟ دوسرے کنویں کے انتظار میں کرے. یعنی کہ ان صحابی, ہم تو صحابی کے دھول بھی نہیں ہے, ہم تو گریڈ میں اتنا ملتوی کیا بولتے ہیں انوالو ہو چکے ہیں. اگر کسی کو نا ایک ٹریڈ سے اگر 5,000 روپے فائدہ ہو جائے, اگلے ٹریڈ سے وہ کتنے کی امید کرے گا مفتی صاحب؟ 10. ارے واہ, مفتی صاحب ہو تو ہمارے جیسے. تو یہ گریڈ ہی ہم لوگوں کو برباد کرتی ہے. یہ گریڈ بھی ایموشن ہے, مزہ دیکھیے جتنے بھی لفظ میں بتاؤں نا, یہ پورے دماغ میں ہے, یہ سائیکالوجی ہے. گریڈ, ہم حد سے زیادہ امید کرنا, حد سے زیادہ. ارے بھائی میں جو ہے نا اب جو ہے 100% کما لیا, چلو نیکسٹ ٹائم میں 200% کما لوں گا, وہ بھی کم وقت میں. اس گریڈ کے چکر میں آپ فنڈامنٹل پوائنٹ بھول جاتے ہو, جو بتائی گئی تعلیم بھول جاتے ہو. یہاں پہ بھی لگا دیا تھا. اس کو کہتے ہیں گریڈ. ٹریڈنگ چھوڑ کے کیا کرا دیتا ہے مفتی صاحب؟ لالچ. لالچ کیا کہتے ہیں؟ جوا. کیا ہو جاتا ہے یہ؟ جوا ہو جاتا ہے. کیا ٹریڈنگ جوا ہے؟ نہیں, بزنس. اسی لیے میں نے کہا بزنس, فارمنگ, میں نے کہا یہ کمپنی کے ساتھ جڑانا, آپ کو اس کمپنی کی ترقی میں حصے داری دلانا, اس کو کہتے ہیں اصل میں ٹریڈنگ. نیکسٹ تو گریڈ ہوگی. اگلی بات کیا ہے اپنے مفتی صاحب؟ حد سے زیادہ اعتماد. انگلش کا ٹرم کیا ہے؟ اوور کانفیڈنس. مفتی صاحب میں سب سیکھ لیے کیپسول اسٹریٹجی, اب بنداس ہو کے بڑھ گیا. میں نے پہلے ہی کہا اوور کانفیڈنس مت رہو, کیپسولز کے ساتھ ہو یا کوئی بھی اسٹریٹجی کے ساتھ ہو. آپ کو اس کی جب بھی کوئی ٹریڈ لوگے ABCD سے جانا ہے دوبارہ. ارے نہیں میں نے دیکھ لیا, کراس اوور دیکھ لیا, وہ دیکھ لیا, یہ دیکھ لیا. ابھی کتنے سارے لوگ مجھے چارٹ شیئر کرتے گروپ میں, ارے بھائی منتھلی کراس نہیں ہو, آپ آگے بڑھ گئے. اس کو کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ اوور کانفیڈنس. اگر آپ اوور کانفیڈنس کو اردو میں پڑھ دیجیے ایک بار, تاکہ اردو حضرات کو بھی دکھ جائے. حد سے زیادہ اعتماد. مطلب اوور کانفیڈنس. جی, یہ میں نے گوگل ٹرانسلیٹ سے لیا ہے, ہو سکتا ہے یہ گوگل ٹرانسلیٹ نے آپ کو اردو کا بھی وہ کچھ صحیح ترجمہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ ہی اوور کانفیڈنس ہے کہ آپ ہم سب مل کر جو بیسک پوائنٹ سے ہم نے ٹریڈنگ لینے کی ہم نے بات کی تھی, ان بیسک پوائنٹ پہ دوبارہ سے آنا ہے. ٹریڈ ایک ختم ہوا, ٹریڈ دوسرے پہ جا رہے ہیں, دوبارہ ہم کو وہی بیسک پوائنٹس کو اسی ٹریڈ کے لیے فالو کرنا ہے. کوئی بولے گا 15 منٹ کا کھلی بلی چھوڑ دو, نہیں. اگر بولے گا کہ نہیں CCI نہیں دیکھوں گا, RSI نہیں, مجھے پتا ہے کیا ہوگا, تو اس کو ہم اوائڈ کریں گے, اوور کانفیڈنس سے بچیں گے. اس کے بعد اور جو دماغ کے اندر کے جو ایموشنز ہیں وہ ہے نروسنس اینڈ اینگزائٹی. یہاں پہ میں بتاتا ہوں, جب بھی کبھی ہمارے مائنڈز میں نروسنس آ جاوے, اینگزائٹی آ جاوے, تو ہمارا فیلئر ہونا طے ہے. ہمارا کیا ہے مفتی صاحب؟ فیل ہونا طے ہے. تو اردو میں کیا لکھا ہے مفتی صاحب, پڑھ سکتے ہیں کیا آپ؟ یہ اردو صحیح ہے؟ جہاں گھبراہٹ اور اضطراب ہوتا ہے وہاں انسانی کمزوری آتی ہے اور ہم تجارت سے اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں.
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی لیے کبھی بھی نروس نہیں رہنا. میری ایک عادت ہے, میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں, الحمدللہ توکل تعالیٰ, میں 2 چیزیں تو ضرور کرتا ہوں, نہیں تو 2 میں سے ایک چیز ضرور کرتا ہوں. میں دعا پڑھتا ہوں ٹریڈ کرنے سے پہلے. اگر وہ 15 منٹ کا کیپسول اگر ابھی بھی بننا ٹائم ہے نا, تو میں جانماز رکھا بازو. میں کوئی بڑا دیندار آدمی نہیں ہوں, سمپل سی بات کروں, کیونکہ مجھے اس سے سیریسلی پیسہ کمانا ہے. تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں, تو اس سے میرا کیا چلا جائے گا, نروسنس چلا جائے گا, اینزائٹی چلا جائے گا. صاف بتاؤ, میرے اندر 100 برائیاں ہیں بھائی, جہاں پہ میری محنت کی پیسے لگا رہا ہوں نا, وہاں پہ میں اللہ کی مدد تو ضرور مانگوں گا نا مفتی صاحب. جب اللہ کی مدد مانگیں گے تو میرے دماغ سے انشاءاللہ نروسنس بھی دھیرے دھیرے جا رہا ہے, اینگزائٹی بھی دھیرے دھیرے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آخری میں ایک ٹاپک اکثر سننے میں آتا ہے مفتی صاحب, فومو. کیا بولتے ہیں اس کو, پڑھیے اردو میں. چھوٹ جانے کا خوف. چھوٹ جانے کا خوف, انگلش میں فیئر آف مسنگ آؤٹ, FOMO. اگر کسی میں یہ پوائنٹس ہیں, یہ 7 پوائنٹس ہیں, 7 پوائنٹس, اس میں سے کوئی بھی ایک چیز بھی اگر ہم میں سے کسی میں فیلنگ آ رہی ہے, تو سمجھ لو کہ آپ فومو کے شکار ہو. آپ کا مطلب صرف آپ ہی نہیں, میں بھی, میرے اندر بھی فومو ہے. فومو آئے گا, فومو پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, کل بھی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ 7 چیزیں ہیں وہ اس طریقے کے. نمبر 1, کوئی اور کر رہا ہے, میں کیوں نہیں. یعنی مفتی صاحب میں سوچتے, ارے MS بھائی کر رہے, ارے عبید بھائی کر رہے, کاشف بھائی کر رہے, میں کیوں نہیں. تو اگر یہ چیز آ گئی نا, سمجھ لو آپ کو فومو کی سمٹم ہے. دیکھو وہ لوگ کتنا پیسہ کما رہے, کیوں میں پیسہ نہیں کما سکتا, سمجھ رہے. اگر دیکھو اتنا اگر ٹریڈ لوں گا, 100 کوانٹٹی لوں گا, تو مجھے اتنا فائدہ ہوگا. دیکھیے یہ بھی فومو کا سمٹم ہے. تیسرا, بغیر کوئی سر پیر آنکھ دیکھے ٹریڈ کے اندر گھس جانا, چلو میں ایک دم لگا دیتا ہوں, یہ ہوگا آپ کا بیڈ سٹارٹ. یہ بھی فومو. اگر آپ ٹریڈ سے نقصان کر لیے, پتا ہی نہیں تھا, بعد میں ہر بار بولتے اللہ مجھے پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا یہ ہوتا, اس کو کہتے ہیں فومو. اگر کوئی سپر چارٹ میں یا کوئی کیپسول کی اسٹریٹجی ڈسکشن پہ کوئی چارٹ میں نے دکھا دیا یا کہیں دکھا دیا, تو بولیں گے ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے, بولیں گے انہوں نے کہا ہے تو کچھ تو بھی ہوگا. سمجھ رہے مفتی صاحب, MS بھائی نے کہا ہے تو وہ تو ان کا علم تھا, ہم اپنے علم میں تو ڈالیں گے نا دماغ میں. ارے مفتی صاحب نے کہا تو کچھ تو بھی ہوگا, کچھ تو بھی ان کی معلومات ہوگی. اس کو بھی فومو کہتے ہیں. بعد میں وہ بولیں گے کہ میں گھبرا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں ایک بڑی ایونٹ, اب ریزلٹ آنے والا ہے اسٹاک کا, تو فوراً کیا کرتے ہیں, 2 طریقے کے فومو ہے. ریزلٹ آنے سے پہلے ہی ٹریڈ لے لینا, یہ بھی فومو ہے. پتا ہی نہیں تھا, ارے مجھے جو ہے نا مس نہیں کرنا ہے, اگر جو ہے C8 کا ریزلٹ آنے والا ہے, میں ابھی سے اسٹاک لے کے رکھ لیتا ہوں, یہ بھی فومو. یا آپ نے ریزلٹ کے بعد آپ نے ٹریڈ نہیں لیا, وہ 100-200 پوائنٹ بڑھ گیا, میں افسوس کرنا, اس کو بھی فومو کہتے ہیں. تو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ فومو ہے. اور آخری میں کہہ رہا ہوں 7واں پوائنٹ, آپ دیکھتے ہو کہ ٹیلی گرام چینل پہ میں نے لیا, ارے کتنوں کی لیا, چل میں بھی لے لیتا ہوں, اس کو بھی کہتے ہیں فومو. تو مہربانی کر کے ان پوائنٹس کو سمجھے, ان سب بچے. جی مفتی صاحب کچھ بولنا ہے؟ اوکے, چلے پھر آگے بڑھتے ہوئے سلائیڈ کو. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پارٹ آف پریزنٹیشن. 3 حصوں میں تھا یہ. پہلا حصہ آپ کے ایموشنز کو بتا دیا. میرے نظر میں کچھ پوائنٹس آئے, تو اس کو ہم کہتے ہیں گولڈن رولز آف ٹریڈنگ. تو ہم یہ پوائنٹس کافی سارے ملے, میں سوچا کہ چلو یار 10 پوائنٹ ہماری دوستوں کو بتا دیں. 10 گولڈن رولز آف ٹریڈنگ. مفتی صاحب کتنے رولز ہیں؟ 10. چلو 10 کافی ہے. جب بھی آپ ٹریڈنگ فرسٹ ٹائم, کوئی بھی ممبر, کوئی بھی دوست یہاں پہ جوڑ رہے ہیں اپنے ٹیلی گرام چینل میں, ان سے عزیزانہ ادبن گزارش ہے کہ اس طریقے کی ٹریڈ مت کرو, جھولا جھولنے جیسی. آپ کوئی بھی ٹریڈ کو 100 روپے جیب میں ہے 100 روپے مت لگاؤ, 1000 روپے جیب میں 1000 روپے مت لگاؤ, تو آپ ایسے لٹکے رہو گے جسے میں لٹکا ہوا رہتا تھا پہلے. صرف اور صرف 100 روپے میں سے 10 روپے کا ہی ٹریڈ لو, 1000 روپے میں سے 100 روپے کا ٹریڈ لو, کیونکہ یہ آپ کا پہلا ٹریڈ ہے, فرسٹ ٹائم ہے. فرسٹ ٹائم صرف ٹیسٹنگ کے لیے آپ 10% لگائیں گے. صحیح ہے مفتی صاحب؟ جی سر. سیکنڈ گولڈن رول, ہمیشہ یہ لے کے چلو کہ آپ جب بھی کوئی ٹریڈ لیتے ہو اس کے اندر ایک ریوارڈ ہوگا. سب لوگ اس طریقے کے چارٹ پسند کرتے, اس طریقے کا گروتھ پسند کرتے. کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا. اگر آپ نے جیسے کہ میں پہلے کہا کہ 10 ٹریڈ لیے ہیں,
ہم کو کم سے کم 7 یا 8 ٹریڈز میں آپ کو یہ لے کر چلنا ہے کہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ 2 یا 3 ٹریڈ میں آپ کو یہ بھی مان کے چلے گا کہ رسک بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے بتا دی اسٹریٹجی، پیسہ ہی پیسہ نہیں. کوئی بھی دنیا کی اسٹریٹجی 100% سکسیس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو مارکیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے. میرے ساتھ آ کے ٹیبل ٹینس کھیلو، بیڈمنٹن کھیلو، کرکٹ کھیلو، ہرا کے چلے آؤ، کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک کمزور پلیئر کے ساتھ کرکٹ کھیلے ہو. مارکیٹ ایک اسٹرانگ پلیئر ہے، اس کو آپ 10 پوائنٹ میں سے 7 یا 8 پوائنٹ پہ ہرانا ہے، تبھی ہم لوگ سکسسفل ہوں گے. مرد کیا ہے؟ رسک کو بھی لے کے چلنا ہے، RIS کے ریوارڈ کو بھی دماغ میں ٹارگٹ رکھ کے چلنا ہے. تو یہ ہو گیا گولڈن رول نمبر 2. گولڈن رول نمبر 3، جب بھی آپ کسی بھی میں انٹری، یعنی کسی نے کہہ دیا، کال دے دی، انٹری کر لی، یعنی یہ ٹھیک ہے، کسی کی کال پہ بھی آپ نے انٹری کر لی، اسٹڈی بھی کر لی. انہوں نے کچھ ٹاک بتایا، ڈاکٹر صاحب نے کچھ بتایا، آپ نے بھی اپنے طرف سے اسٹڈی کر لی. اور دیکھیے انٹری اس کے حساب سے کر لی، ٹھیک ہے، ایگزٹ آپ اپنے حساب سے کر لی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی کیا ضرورت ہے مجھے نہیں پتا، آپ کی ضرورت آپ کے دماغ میں ہے، آپ کی گھر کی ضرورت ہے آپ کے پاس ہے. ایگزٹ آپ اپنے حساب سے کریں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی دیکھو ایگزٹ جو ہوتا ہے نا وہ ریئلائزیشن آف دا پروفٹ ہوتا ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ کل کے دن آپ کو ضرورت آ جائے، اس ٹائم پہ آپ سوچیں گے کہ کاش میں یہ اسٹاک سے آج سے 1 مہینہ پہلے، 4 ہفتے پہلے، 3 ہفتے پہلے کر لیتا تو مجھے فائدہ ہوتا. تو ہمیشہ دماغ میں رکھو ایگزٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، انٹری بھلے ہی کسی کی علم سے آپ نے لیا ہو. گولڈن رول نمبر 3. 4 اور 5، چوتھا اور 5واں، یہ دیکھیے، رسک ہے تو عشق ہے. سٹاپ لاس، جو بھی میں نے ڈے کیپسول کی باہر کی کھیتی کہا، ہمیشہ کہا باہر کی کھیتی میرے کیپسول اسٹریٹجی میں سٹاپ لاس لگا کر چلو. یا کسی اور کی پیٹرن بریک اپ پہ گئے، کسی اور کی اسٹڈی پہ آپ نے ٹریڈ لیا، تو بھی آپ کو سٹاپ لاس لگانا ہے. الحمدللہ کیپسول اسٹریٹجی میں منتھلی کی سن فلاور کے لیے سٹاپ لاس کی ضرورت نہیں ہے. اگر سن فلاور کے اندر کی سیڈز لے رہے ہو تو بھی سٹاپ لاس کی ضرورت نہیں ہے. مگر آپ نے باہر کی کھیتی کی، کسی اور کے کال پہ گئے، تو آپ کو ہمیشہ سٹاپ لاس لے کے چلنا ہے. اب یہاں پہ بتا رہے کہ یہ نہیں کہ اٹ از ناٹ نیسسری ٹو ٹریڈ ایوری ڈے. یہ ایک ہو گیا گولڈن رول نمبر 4، سٹاپ لاس. رول نمبر 5، روز منڈے سے فرائیڈے ٹریڈنگ کروں گا. یہ کہاں کی بات ہوگی مفتی صاحب بتائیے؟ روز ٹریڈ لینا سنت بنا لی ٹریڈنگ کی. ہاں آج بھی ایک سٹاک لیا، آج بھی ایک بائی کیا. ارے بھائی جتنے زیادہ ٹریڈ کرو گے اتنا زیادہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، سروس چارجز دینے پڑیں گے. دنیا کے پیسے کٹتے ہیں زیادہ ٹریڈ کرنے سے، اور زیادہ ٹریڈ کرنے سے دماغ بھی خراب ہوتا ہے. سمجھیے کبھی کبھی 5 دن کی ٹریڈنگ میں 1 دن یا کبھی ایسا لگے گا وہ میرے اسٹریٹجی پہ بیٹھا نہیں، فنڈس میں پیسہ پڑا ہوا. بے قراری ہمارے لوگوں کو، بے قراری. فنڈس میں پیسہ دیکھتے ہی کیا کرتے مفتی صاحب؟ کیا لینا، فنڈ میں پڑا ہوا ہے 5,000 روپے، لگاؤ لگاؤ. کہاں لگا؟ ارے اس سے اچھا ہے جا کے سو جاؤ. کیا کرنا مفتی صاحب؟ سو جاؤ یار. نو ٹریڈ از دا بیسٹ ٹریڈ. کسی نے بڑے آدمی نے کہا نو ٹریڈ از اے بیسٹ ٹریڈ. کیونکہ آپ کی اسٹریٹجی پہ کوئی ٹریڈ ہی نہیں آ رہا ہے. اننیسیسری فنڈ میں پیسہ ہوا ہے، اچھل کود کر رہے بیٹھے بیٹھے. ہاں لگاؤ. ہاں اگر فنڈ میں پیسہ نہیں تو ہمارے لوگوں کی فطرت ایسی ہے، قرضہ لے کے ڈالتے، کسی کے امی کی پیسے لے کے ڈالتے، ابا کے پیسے لے کے ڈالتے، بیوی کے گہنے بیچ کے ڈالتے. یہ سب حرکتوں سے اللہ نہ کرے ہم لوگ پھنسے ہیں تو نکل جاؤ اور سکون سے ٹریڈنگ کرو. گولڈن رول نمبر 6 اور 7. یہاں پہ ایک ٹونی رابنس بول کر ایک انگریز ہے، انہوں نے کہا کہ اٹ از ان یور مومنٹس، یہ آپ کے اپنے دماغ میں، آپ کے اپنے خیالات میں ہے کہ آپ کا ڈیسیشن یعنی جو ہے ٹریڈنگ کا لے لیا آپ نے، بٹ ڈیسٹینی دیٹ، یعنی اٹ از ان یور مومنٹس آف ڈیسیشن دیٹ یور ڈیسٹینی شیپ. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اچھے فیصلے لیے تو آپ کا مستقبل اچھا بنے گا. ہاں ہمارا اس سے ذرا بہت نا اتفاقی، ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے اچھی محنت کری، ہم نے اچھی کوشش کر لی، مستقبل اللہ کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں مفتی صاحب؟ اللہ. اور ہم کیا کرنے، ہم اپنے سوچ کو، ہم اپنے اسٹریٹجی کو کبھی بھی کسی بھی خبر پہ، رومرز پہ چینج مت کرو. ایک چیز کو پکڑ لیے دماغ میں، اس کو لے کر چلو. کسی اور یہ ہو گیا گولڈن رول نمبر 6. 7 کیا ہے؟ کسی پہ زیادہ ڈیپینڈ مت رہو. آپ کا دماغ
آپ کی اسٹریٹجی، آپ کو ڈیسیشن لینا ہے. کوئی اور آپ کے لیے کیوں ڈیسیشن لے گا مفتی صاحب بتائیے؟ صحیح بات. ٹھیک ہے نا. گولڈن رول نمبر 8 and 9. یور بیسٹ ٹیچر از یور لاسٹ مسٹیک. یعنی آپ کا سب سے بہترین استاد آپ کی پچھلی غلطی ہے. کیا ہے مفتی صاحب؟ پچھلی غلطی. یعنی پچھلا جو ٹریڈ لے کے آپ نے جو پھنس کے جو نکلتے نا، کیا کوئی ابھی جتنے بھی لوگ میرے سے جو پوچھتے ہیں پھنسے ہوئے سٹاک سے، پاپی سٹاک سے جب نکلتے، جب آپ ان پاپی سٹاک سے، پھنسے سٹاک سے نکلو گے، کیا دوبارہ واپس جانا پسند کرو گے؟ نہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا استاد. وہ پرانا پاپی سٹاک ہو گیا آپ کا استاد. یعنی پرانی آپ کی غلطی ٹریڈنگ میں وہ آپ کا سب سے بہترین ٹیچر ہے. تو آپ کو ہمیشہ اپنے پرانی غلطیوں سے سیکھنا ہے، دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے. یہ ہو گیا رول نمبر 8. رول نمبر 9 کیا کہتا ہے؟ نیور گیٹ اٹریکٹڈ ٹو دی اسٹاکس. یعنی آپ کے دماغ میں یہ فٹ مت کرو ڈینورا میرا سٹاک ہے، الیکٹرا میرا سٹاک ہے. آپ نے کیا کر لیا پتا ہے؟ پوسیشن دکھا دیا. کیا دکھا دیا آپ نے دماغ سے بول دیا کہ یہ چلنا ہی چلنا. نہیں چلنا ہے. چلنا ہے تو کوئی سٹرکچر پہ چلنا ہے، کوئی اسٹریٹجی پہ چلنا ہے، کوئی فنڈامنٹل اسٹرانگ پہ چلنا ہے، کوئی ٹیکنیکل نالج پہ چلنا ہے. آپ کے دماغ سے، میرے دماغ سے کوئی سٹاک نہیں چلے گا. تو ہم کو کوئی بھی سٹاک کے ساتھ ایک دم دماغ سے بیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے مفتی صاحب؟ ایک طرف کا جھکان. فار ایگزامپل آپ کے سامنے 4 بچے ہیں نا، 3 بچے اچھا کر رہے ہیں، ایک بچے سے آپ کو جو نا بہت محبت ہو گئی، روز اچھا قرآن پڑھ رہا ہے. چوتھے دن 5ویں دن وہ بچہ قرآن اچھا نہیں پڑھے گا، پھر بھی آپ کیا بولیں گے؟ اسی نے اچھا پڑھا. یہ ہوتا ہے بیاس. یعنی آپ ایک طرف توجہ صرف اس پہ ہی دے دیے. تو اس طریقے سے ہم کو اپنا توجہ ایک سٹاک پہ دماغ سے نہیں لگا، کیا بولتے، دل میں نہیں بٹھانا ہے، دماغ سے اس کو سوچنا ہے کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے کیا نہیں. اور سب سے امپورٹنٹ آخری گولڈن رول ہے کہ بھائی آپ لوگ سب کرکٹ دیکھیں گے، 11 کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں، ایک بیٹسمین سارا دن ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے مفتی صاحب؟ سارا دن بیٹنگ کر رہا ہے. یہ لوگ صبح کے 9 بجے سے شام کے 4 بجے تک ٹیسٹ میچ کر رہے ہیں. کتنے گھنٹے کھیلے؟ 3 4 7 گھنٹے. ٹریڈنگ بھی 7 گھنٹے کی ہوتی ہے. 7 گھنٹے لوگ ہاتھ دیکھیے، ہاتھ اٹھائے کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہے نا. وہ پورے دن میں ایک بار کیچ ملتا ہے. اس کو کتنے بار ملتا ہے مفتی صاحب؟ ایک بار. تو اس سے کیا ہمارے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہے، شیئر مارکیٹ ایک ٹیسٹ میچ کے جیسا ہے. سارا دن آپ کو فیلڈنگ کرنی پڑے گی. ایک بہترین چانس ملے گا آپ کو، اس سے کو آپ لپک لینا ہے. کیا لینا ہے؟ اسی سے فائدہ اٹھانا ہے. اگر آپ بولے گے کہ نہیں میں بیٹنگ کرنے جاؤں گا، 6 بال ہوگے، 6 کے 6 بال کے 6 ماروں گا، ہو سکتا ہے کیا؟ پہلی دوسری گیند پہ وکٹ ہٹا لو گے پھر آپ. تو کوشش کریں ٹریڈنگ کو ایک ٹیسٹ میچ کے جیسا لیں، اور آپ کو سارا دن فیلڈنگ کرنا ہے، اور ایک موقع اللہ ضرور دے گا آپ کو لپکنا ہے. 100 200 300% کا آپ کو لپک لے کے اپنے بزنس کو سکسسفل کرنا ہے. سمجھ میں آگئی مفتی صاحب؟ یہ ہو گئے 10 گولڈن رول. یہ جو سلائیڈ آپ بتایا ہے، تو پہلے میں نے پریزنٹیشن میں ایمان سے لے کے، قرآن سے لے کے ایک سائیکالوجی بنایا. بعد میں نے 10 وہ ایموشن کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا ایموشنز ٹریڈنگ کے ساتھ جڑی ہیں، اور ان ایموشنز سے آنے کے لیے باہر میں نے 10 گولڈن رول بتائے. اب ان کو لے کے کئی سارے لوگ مجھے گروپ میں پوچھتے ہیں، میرا بجٹ کم ہے، میرا مطلب اماؤنٹ کم ہے. تو میں یہاں پہ آپ کی سائیکالوجی کو کوشش کروں گا کہ ایزی کرنے کے لیے. ٹریڈنگ سائیکالوجی سمجھ لو کہ مفتی صاحب کسی کے پاس صرف 1 لاکھ روپے ہیں. کتنے ہیں مفتی صاحب؟ 1 لاکھ. 10 سٹاک میں وہ کتنے لگائے گا؟ 10 ہزار روپے. کریکٹ؟ 10 سٹاک میں. اب اپنی اسٹریٹجی کے ہی بارے میں بتاؤں گا یہاں پہ. اس کے حساب سے وہ کیا کرے گا؟ 5,000 روپے لگا دیا کس میں مفتی صاحب؟ فارم میں. اور 5,000 روپے لگا دیا سن فلاور اور سیڈز میں. جہاں تک ابھی تک کی میری بیک ٹیسٹنگ اور جتنی میرے خود کے ٹریڈز دیکھیں، کہ میں یہ لے کے چل رہا ہوں کہ اگر اب 12-14 مہینے میں، یہاں پہ میں نے گڈ ریٹرنز کہا ہے، میں نے پرسنٹیج نہیں لکھا کیونکہ ہم سیبی رجسٹرڈ نہیں ہے. سمجھ لو کہ گڈ ریٹرنز ہو گئے فارم سے. فارم کے ریٹرنز آپ کو پتا ہے، بیک ٹیسٹنگ کر لو 12-14 مہینے میں کتنے ریٹرنز آتے ہیں، 5,000 کے کتنے آتے ہیں. اور جو 5,000 روپے کے جو سن فلاور اور سیڈ خریدے نا، اس کو بھی اگر آپ 12-14 مہینے کے پیریڈ میں آپ بار بار فلاور لے رہے ہو، بار بار سیڈ بیچ رہے ہو، یہ 5,000 اور یہ 5,000 کا ریٹرن آپ کو کم سے کم، فار ایگزامپل اگر پورے 10 سٹاک کا یہی اسٹرکچر پہ رہا تو 2 لاکھ روپے کا آپ کا منیمم ٹوٹل ریٹرن. کتنا مفتی صاحب؟ منیمم ٹوٹل 1 لاکھ کا 10 سٹاک میں. اس طریقے کا اللہ اگر پرفارمنس دے دیا تو آپ کی مہینے کی سیلری کتنی ہوگی مفتی صاحب؟
10,000, 8 से 10,000। تو 1 लाख वाले को अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी मेरे भाई वहां पे बैठे हुए हैं बेचारे परेशान होंगे, देखिए अल्लाह करे कि आपको इससे फायदा हो, आप उसका बदल अल्लाह की इबादत में लगेंगे, अच्छे कामों में लगेंगे। तो अगर आप 1 लाख की सैलरी से या 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से 1 लाख की केपक से इंशाल्लाह 8-10 हजार रुपए महीने की मतलब एक सैलरी बोलो या इनकम बोलो हो सकता है। उसी तरीके से किसी का 2 लाख है तो 8 से 16 से 20 हजार महीना, उस तरीके से आप 1-1 लाख का आप जोड़ लें। क्योंकि इस टॉपिक पे मैं इशरत भाई से इजाजत लेके किया हूं कि हम लोग इसके ऊपर हम ज्यादा अलोकेशन, फंड मैनेजमेंट नहीं बता सकते। सब लोग दुआ करें, इंशाल्लाह मैं एक एग्जाम लिख रहा हूं, जब मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा तो मैं खुलकर बात करूंगा इंशाल्लाह। तो अभी आखिरी में क्या दिख रहा है मुफ्ती साहब बताओ? पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव लाइफ, ताजमहल हमारा। अल्लाह अकबर, मैं तो ताजमहल भी देख के आया, बड़ा खूबसूरत मंजर है। अगर मैं ताजमहल को बनाना है या अगर मुझे स्टॉक मार्केट में कमाना है या अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है ना, सबसे पहली चीज क्या चाहिए बोलिए मुफ्ती साहब? पॉजिटिव थॉट। क्या चाहिए? सही ख्याल। अब लोग जितने भी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, अरे पूरे वीडियो नहीं देखते, नेगेटिव थॉट से क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव माइंड से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या। अरे पहले तो ले रे बाबा, पेपर ट्रेड ले, दे, पॉजिटिव बन। हर चीज में नेगेटिव क्यों ढूंढते? हमारी कौम में प्रॉब्लम क्या पता है? कोई भी एक बयान कर रहा तो बयान नहीं सुनते, बयान करने वाले को देखते। अरे उनकी दाढ़ी देखो कैसी है, उनके देखो कपड़े देखो कैसे है, उनके मामला देखो। अरे वो बेचारे तो आपको अच्छे बातें कहा तो आप पॉजिटिव थॉट लाओ ना दिमाग में, नेगेटिव थॉट क्यों लाते? कोई भी चीज के लिए आपको अगर करना है ना सक्सेसफुल, पॉजिटिव होना चाहिए। जब पॉजिटिव थॉट आएंगे तो लाइफ कैसी बनेगी मुफ्ती साहब? पॉजिटिव लाइफ बनेगी। नेगेटिव थॉट बनाएंगे तो लाइफ कैसी बनेगी? नेगेटिव बनेगी। तो अब जिस बंदे ने भी ये ताजमहल बनाया होगा ना, उसके थॉट क्या थे होंगे बताइए आप? पॉजिटिव। और उस पॉजिटिव थॉट को उसने कितने साल तक बरकरार रखा पता है आपको? 22 साल तक। कितने साल तक? 22 साल। तो 22 साल लगे इसको तामीर करने में। कितने साल? 22 ईयर्स। तो वो 22 ईयर्स तक शाहजहां साहब के दिमाग में कौन से थॉट थे? पॉजिटिव थॉट्स। अब उनके जो भी थॉट थे, हम ये नहीं करें कि वो दीनी थॉट थे, इस्लामिक थॉट थे, एक थॉट तो था उनके अंदर पॉजिटिव कि मुझे ताजमहल बनाना है। तो उसने बेचारे ने 22 साल लोगों को लेके मेहनत करा और उसका नतीजा एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ये इसको गिना जाता है। 7 सबसे क्या बोलते हैं बेहतरीन इमारतों में गिना जाता है। अब हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं, हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, एक फार्म में एंट्री कर रहे हैं, 22 साल की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ 15 से 17 महीने का क्या थॉट रख रहे हैं मुफ्ती साहब? पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट रखेंगे एक स्टॉक के साथ तो आपका क्या होगा? इसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा, आपको रोज उस सिचुएशन से पढ़कर निकलने की हिम्मत आएगी। सब करेंगे भाई इंशाल्लाह मुफ्ती साहब, पॉजिटिव थॉट रखेंगे। 22 साल की जरूरत नहीं है, सिर्फ सनफ्लावर के लिए 14 महीने तो दे दो, 16 महीने तो दे दो, 14 हफ्ते, 16 हफ्ते। अरे भाई कोई ट्रेड में सनफ्लावर में स्टडी के बाद बैठे हो, 12 हफ्ते तो दे दो। और फौरन मैसेज करे डॉक्टर साहब गिर गया, अरे भाई मैंने तो कहा पूरे सनफ्लावर में बैठो। और जिन साहब ने मुझे मैसेज किए थे ना, आज उनके स्टॉक भाग रहे, क्यों? निकल गए एग्जिट, क्यों? पॉजिटिव थॉट नहीं था उनका। मैं किसी को पर्सनली मैं नहीं बता रहा हूं, अगर वो साहब सुन रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए नहीं है, मैं जनरली बात कर रहा हूं। आपने जो स्टॉक शेयर किए, थॉट आपका नेगेटिव था। अगर आप थॉट पॉजिटिव रखते, कोई भी स्ट्रक्चर पे बिलीव करते, कोई भी स्ट्रैटेजी पे बिलीव करते, उस स्ट्रैटेजी की उस शरायत को पूरी करते, तो वो पूरे भागने लग गए। तो हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी सेशन का आखिरी स्टेज, इसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा। मुफ्ती साहब क्या दिख रहा है? ये साहब कौन है? ये आदतों में जकड़े हुए हैं सोशल मीडिया। ये बुरी आदतें, ये बुरी आदतें क्या है पता है? सोशल मीडिया। ये डब्बा क्या है पता है किसका है? ये सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फलाने फलाने। अब ये आदतें बढ़ गए और ये उसका नतीजा है। ये आदमी क्या हो गया? आपको दिख रहा है जेल का ड्रेस पहना है। कौन सा ड्रेस पहना है? कैदी बन गया है। कैदी। अब बेड़िया भी लग गए। और किसका कैदी बनाए? किसकी वजह से बनाए? देखिए, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, कंप्यूटर, टीवी की वजह से। ये हमारी दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया ये है। हमारी दुनिया क्या है? ये है कुरान, तिलावत, हमारी दुनिया। तो आज के जमाने में एक आखिरी स्लाइड बता के खत्म करता हूं कि सोशल मीडिया के फायदे क्या है, सोशल मीडिया के नुकसान क्या है।
سب سے پہلے میں بتاتا ہوں سوشل میڈیا کے فائدے اتنے اچھے ہیں. سب سے بڑا فائدہ میں اور آپ جو بات کریں نا اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے. میں بیٹھا ہوں ایک کونے میں دنیا کے, آپ کتنے ساؤتھ افریقہ سے ایک دوست جوائن کرتے ہیں اس لائیو کو, کوئی بھوپال سے کر رہا ہے, کوئی اتارسی سے کر رہا ہے, کوئی احمد آباد سے کر رہا ہے, کوئی کشمیر سے جوائن کر رہا ہے, مجھے پتا ہے. ایک صاحب تو رشید صاحب تو آسام سے کر رہے ہیں, کوئی ساؤتھ انڈیا سے کر رہا ہے, کوئی ایسٹ سے کر رہا ہے. اس کا فائدہ کیا ہو گیا, آپ کو انفارمیشن مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے؟ انفارمیشن. یہ فائدہ نمبر 1 میرے نظر میں. ایجوکیشن. آپ کو سوشل میڈیا کو ایجوکیشن کا ایک ہتھیار بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ ایجوکیشن ٹول بنانا ہے, جس سے آپ لوگوں کو اچھی انفارمیشن دو, فری کی انفارمیشن دو. ہم آواز اپنے کٹ رہی ہے حضرت آپ کی. جی ابھی بتائیے, ابھی بولیے, میں رکتا ہوں, ابھی بتائیے. آواز کٹ رہی ہے میرے پاس, کٹ کٹ کے آ رہی, پتہ نہیں. نہیں سمیر بتا دو, آواز کٹ رہی ہے کیا میری؟ سمیر یا کوئی ہمارے سہیب صاحب انکل بتائے, آواز کٹ رہی ہے؟ جی کلیئر ہے, کلیئر. مفتی صاحب کلیئر ہے, ٹھیک ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے کیا فائدے کیا نقصان. مجھے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ 1:30 بجے تک 2 بجے تک کال لیتے ہو, تو دیکھیے. آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی. نہیں مفتی صاحب ادھر آ رہی ہے کلیئر, سمیر کو آ رہی ہے. اور ایک ساتھی بتا دیں, سمیر آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ بھیا کلیئر آ رہی, ان کو کٹ کر کے جوائن کرو بولو. ہاں مفتی صاحب آپ ری جوائن کر لیں, کوئی بات نہیں. تو کیونکہ اپنا سیشن کنٹینیو رکھنا ہے, تو آپ لوگوں کو آخری میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ سوشل میڈیا سے کیا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا سے بھائی, سوشل میڈیا ٹیلی گرام ہو, واٹس ایپ ہو, اس سے آپ اپنی علم کو بانٹنے کا ذریعہ بناؤ. لوگوں کو جا کر ریچ کرو, ان کو مدد کرو, ان کو ٹریڈنگ میں لاؤ یا ان کو دین کی طرف بلاؤ. اچھے دوست بناؤ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اگر سوشل میڈیا بلاگ بنا کر کسی کو اچھی انفارمیشن دینا ہے, تو اچھی انفارمیشن شیئر کرو. اور آپ سوشل میڈیا پہ نا, ہم لوگ ٹیلی گرام چینل پہ کوئی اچھا اگر بات بولتا ہے, تو اس کو آپ, کوئی بھی اگر کامنٹ کرتا ہے تو اس کو آپ نیگیٹو میں مت لو, اس کو آپ پازیٹیو میں لو. تو یہ ایڈوانٹیج آپ کے لیے سوشل میڈیا پرووائڈ کرتا ہے. مگر ان ایڈوانٹیجز کے اپوزٹ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں پتا ہے؟ ہم لوگ سوشل میڈیا کے ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہیں. ہر وقت موبائل جیب میں لے کے گھومنا. ابھی ایک ویڈیو مجھے ملا تھا, انڈونیشیا کی مسجد ہے, لوگ کیا کرتے ہیں پتا ہے؟ موبائلوں کو باہر ہی رکھ کے آتے ہیں چپلوں کے پاس. ہم لوگوں کو اس ایڈکشن سے نکلنا ہے, اور دن رات لوگ کیا کریں؟ بلینگ کرتے ہیں. بلینگ کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو نیچا گرانا, کسی کو ٹھیس کرنا, کسی کو مذاق کرنا. سووں کے ٹیلی گرام چینل بن رہے, پڑھے لکھے نہیں رہتے, ٹیلی گرام چینل بنا لیتے, کسی کا نام لے کے اس کو بلی کرنا, اور اپنے آپ کو جو اللہ اللہ بول کے خادم الامت بول کر کیا کر رہے؟ نام لے کے کسی کو بلی کر رہے. کیا فائدہ ہوگا ان کا بتائیے؟ اللہ کے پاس تو پکڑ ہوگی, ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. مگر کیا کر رہے ہم لوگ؟ ٹیلی گرام چینلوں پہ بلینگ کر رہے. کیوں بھائی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو ٹیلی گرام چینل بنا کے؟ اچھے بنائے ہیں ماشاءاللہ, کئی سارے لوگ چینل بنا رہے ہیں, اچھا کام کریں. بلینگ مت کرو, یہ پسند نہیں ہے. کیوں؟ کوئی بندہ کسی دور سے بیٹھا ہے, کوئی بندہ بیچارہ آتا ہے, اس کو تو آپ آج تک ملے نہیں, اس سے تو آپ اسے معاملات نہیں جانتے, کیوں ہم کسی کے بارے میں بلینگ کریں؟ خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے دوستوں کے در, اسلامک سٹاک ہو یا اسلامک تجارت جن پر میری کڑی نظر رہتی ہے, میں یہ ہرگز خطے ہی ہونے نہیں دوں گا. کوئی بھی اگر میرے دوست کسی کا بھی نام یا انڈائریکٹلی بلینگ کریں گے, تو ان کو میں ایک وارننگ دوں گا, دوسرے ٹائم نکال دوں گا, چاہے میں ہو, ایم ایس بھائی ہو, عشرت بھائی ہو, مفتی صاحب. صحیح ہے نا مفتی صاحب؟ ہم لوگ بالکل کسی کی بلینگ نہیں کریں گے. اور کیا کرتے ہیں لوگ جو ہے نا, باڈی شیمنگ کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. کسی کا ناک اچھا نہیں, کسی کا پیر اچھا نہیں, کسی کا چہرہ اچھا نہیں. لوگ یہ سب ڈس ایڈوانٹیج بتا رہا ہوں, مس انفارمیشن اسپریڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. تو یہ بھی آج کل سوشل میڈیا کا ڈس ایڈوانٹیج. اور ساتھ ساتھ جو مفتی صاحب پرسوں کال میں بول رہے تھے, لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی. آج کل میں سنتا ہوں, ارے جب تک ایم ایس بھی آ کے کال نہیں لیتے ان کو نیند نہیں آتی. بھئی یہ سب ڈیپینڈنسی کی چیزیں, اس سے نکلنا ہے. اور ہم کو دیکھنا ہے کہ جتنا زیادہ ہم سوشل میڈیا کو یوز کریں, چاہے وہ یوٹیوب ہو, ٹویٹر ہو, ٹیلی گرام ہو, اس سے ہمارا سٹریس بڑھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو آخری میں جتنا میں نے ٹریڈنگ سائیکالوجی اور مائنڈ سیٹ کو بتایا, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ کرے آپ کی ٹریڈنگ جرنی آسان ہو, اللہ کرے آپ لوگ اچھا کمانے لگ جاؤ. تو اس کا بدل یا اس کے ساتھ آپ کو یہ بڑے اچھی چیزیں ہیں
کوشش کریں کہ ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھے، ہر ایک کوئی بھی جنازہ دکھے تو اس کے ساتھ جڑے، اس کی نماز جنازہ میں رہے، آپ کے اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات بنائیں، ہمیشہ اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کہتے رہیں، وقتاً سختاً قرآن کو روز بھلے 5 منٹ بھی ہو، فجر کے بعد ہو، مغرب بعد ہو، ایک آیت ہو، ایک چھوٹا سورہ ہو، قرآن پڑھو، ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے تو بھی انگلیوں پہ ذکر کرو، عشاء کی اور فجر کی نماز خاص طور پہ ہمیشہ 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 جماعت کے ساتھ پورے نمازیں پڑھنا ہے، اس کو تو بالکل نہیں چھوڑنا ہے آپ کو، ہمیشہ آپ کے دل میں دماغ میں کسی کو مدد کرنے کا جذبہ رہے، کبھی بھی اگر آپ فرصت ملے تو کوئی بھی جیسے اشراق کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، والنٹرلی آپ نماز پڑھتے رہیں، جب بھی کوئی اذان سنے اس کا جواب دیں، استغفار کریں، دوسروں کو معاف کریں، میں تو ہمیشہ سب کو معاف کرتا ہوں، سونے سے پہلے روز سب کو معاف کرتا ہوں، کوئی مجھے اگر ستایا ہے، کوئی مجھے رلایا ہے، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، کبھی بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، اچھے سے اچھے علم کے لے کے آپ مسجد جاؤ، اس علم کو مسجد کے اندر کسی کو کوئی بیٹھا اس کو بانٹو، یا مسجد سے کوئی علم لے کے آپ اپنے زندگی میں لے کے آؤ۔ تو یہ چیزیں ہو گئی ہیں آج کی ٹاپک۔ اگر مفتی صاحب ہے تو جواب دیں۔ جی ہے، وہ نیٹ ورک ڈاؤن ہو گیا تھا، میں آگے۔ تو مفتی صاحب یہ سلائیڈ پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کے 2 منٹ، پریزنٹیشن ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ نے جو کچھ بھی بتایا نا بالکل صحیح ہے، اور بہت اچھی چیز آپ نے بتائی ہے۔ بس اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انسان کے اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لے، بس خواہشات کی وجہ سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس آئی فون دیکھا تو بس آئی فون کی دھن سوار ہو گئی، کسی کے پاس کار دیکھی تو کار کی دھن سوار ہو گئی، بس اس کو کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، اپنا سکون ختم کر رہے ہیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اسی میں مست رہیے، اسی میں خوش رہیے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے۔ جتنا اللہ نے دیا اس میں خوش رہے۔ ہر ایک کی حالت الگ ہے، کس کو کیا ملا کس کو کیا نہیں ملا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو کیوں دیا، ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا فائدے مند ہے، ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے آج ہم لوگ جو پریشان ہیں وہ ہم اپنی پریشانی سے نہیں، دوسروں کی خوشی دیکھ کر انسان زیادہ پریشان ہے، اپنے غم سے زیادہ اس کو دوسروں کی خوشی سے ٹینشن ہے۔ اس لیے دوسرے کی خوشی میں ان کو ماشاء اللہ بارک اللہ کہیے، آگے بڑھیے، ہمارے پاس جو ہے اس میں رہیں۔ اور ایک مثال ہے نا کہ چادر جتنی اتنے پیر پھیلاؤ، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ آج کل کیا ہو گیا کہ شادیاں میں خرچہ، اس میں خرچہ، اس میں خرچہ، بس اسی میں امت پریشان ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں۔ چلے پھر ماشاءاللہ آپ کو سنر بہت اچھا ہمارے لگا۔ سیشن کا آج کے تعلق سے کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیں، باقی کا تو یہ سیشن میں دعا پڑھ کے تاکہ ہماری آڈینس یوٹیوب پہ بھی دیکھتی ہے۔ جزاک اللہم خیر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی کسی کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ابھی میں ریکارڈنگ بھی سٹاپ کر دیتا ہوں۔ جی